बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को हमारी जानिब से ईद कुर्बां की बहुत बहुत मुबारक हो। बिलाशुबा ये हमारा बहुत बड़ा मजहबी त्यौहार है जहाँ हम सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हैं, वहीं हम में से खुश नसीब हज की सादत भी हासिल करते हैं। और इस साल कोरोना वायरस की वजह से महदूद पैमाने पर हज हुआ और 1000 खुश नसीब हाजियों ने हज बैतुल्लाह किया। उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। व्यूअर्स, ईद कुर्बां, ईद इसार जिसे कहा जाता है, मुख्तलिफ हवालों से बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई। एक तो कोरोना वायरस के सिलसिले में इसके फैलाव की रोकथाम के लिए हुकूमत ने इस मरतबा ईद पे 3 छुट्टियां दी और स्मार्ट लॉकडाउन का भी फैसला किया, जो कि मौजूदा हालात में खुशाइन बात है, क्योंकि ईद उल फितर के बाद हमने देखा था कि हमारे यहाँ मई के एंड और जून में फिर इन्फेक्शन रेट बहुत बढ़ा। लेकिन सियासी एतबार से भी बहुत ही इस हवाले से पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। और इससे पहले भी, ईद से पहले भी सियासी महाज गर्म हुआ, कौमी असम्बली में शोर शराबा हुआ। अगरचे एंड अच्छा हो गया कि जो 2 इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस थी फैटिव के हवाले से, वो कसरत राय से हो गई और अपोजिशन की बड़ी जमातें और हुकूमत एक सफ़े पर आईं। लेकिन नैब की गूंज हमें सुनाई दी गई और अहम मुलाकातें हुई शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, और कहा गया कि ईद के बाद एपीसी बुलाई जाएगी और हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म किया जाएगा। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने इस सिलसिले में अब तक क्या अचीवमेंट्स की हैं, क्योंकि बुलंद बांग दावों के साथ आए लोगों की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि एंटी स्टेटस को पॉलिसीज़ अपनाई जाएंगी। तो अब 2 साल बाद हम ये भी जानेंगे कि जब अपोजिशन का इकट्ठ बन रहा है और मुख्तलिफुल ख्याल अपोजिशन जमाते हैं, ये भी सवालात उठ रहे हैं कि इनकी क़यादत कौन करेगा और ये इत्तेहाद किस हद तक, जो कि गैर फितरी है, जानदार होगा। हुकूमत के लिए कितना बड़ा ये सियासी चैलेंज होगा, ये भी सवाल है। और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर कहाँ तक नज़रसानी की ज़रूरत है। फिर ईद से कबल वज़ीर-ए-आज़म के 2 मामलीन ख़ुसूसी ने भी इस्तीफ़ा दिया, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो एक तज्जियाती नशिस्त करेंगे। 2 माहिनाज मुमताज़ तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि ईद के तीसरे दिन, वो चूँकि वर्किंग डे है, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तारुफ कराएंगे मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मोहसिन साहब जो हैं, मोहसिन बेग साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों मुसलमानों को सबसे पहले तो प्रोग्राम सच के साथ की जानिब से ईद मुबारक। और आप दोनों से मैं आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। मुशर्रफ साहब, ये बताइएगा, ईद कुर्बां है तो कुर्बानी आपने खुद की, या ये जो ऑनलाइन कहा जा रहा था कि ऑनलाइन कुर्बानी करवाई जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी और जो कोरोना वायरस में बेहतर ये कि ऑनलाइन करवाई जाए? तो हमारे व्यूअर्स को अपडेट करेंगे, आपने किस को ज़्यादा तरजीह दी, खुद करवाई है या ऑनलाइन करवाई? हमने बड़ा ये मुश्किल फ़ैसला था हमारे ख़ानदान में, अपने वालिद साहब के साथ और बहनों और जो बहनोई हैं उनके साथ, लेकिन हमने ये फ़ैसला किया कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब से हम पाकिस्तान में रह रहे हैं कि हम घर पे नहीं करेंगे, क्योंकि जो हालात ईद के बाद हुए थे, ईद उल फितर के बाद, वो बहुत संगीन थे। बड़ी मेहनत से इस पे थोड़ा सा काबू जो है वो पाया गया है और ज़ाहिर बात है सबसे अहम तो अल्लाह मियाँ से दुआ है। लेकिन और फिर हम गवर्नमेंट से जो है, आपको पता है, हम इल्तमास भी करते रहते हैं, गवर्नमेंट को की तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो चीज़ हम हुकूमत से मांग रहे हैं, दूसरों से मांग रहे हैं, उसमें फिर जब मुश्किल फ़ैसले की घड़ी आए तो मुश्किल फ़ैसला करें। और मैं समझता हूँ ये कुर्बानी की जो रूह है उससे ये यकसां है कि बजाय अपना जो त्यौहार है उसको पूरा करने के, जिस तरह हम चाहते हैं मजहबी तौर पे उस त्यौहार को पूरा किया जाए, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से हम यूज्ड टू हैं या जिस तरह हमारा दिल करता है। मोहसिन, आप बताइएगा कि आपने ऑनलाइन करवाई या खुद करवाई? और माशाल्लाह आपका दस्तरखान बहुत बड़ा है, उसके तो हम भी आपके हॉस्पिटैलिटी के गवाह हैं। तो पार्टीज की, कोई बारबेक्यू पार्टीज किया या आपने इज्तिनाब किया? मकसद ये है कि ऑनलाइन कुर्बानी तो मेरी समझ में आती नहीं। कुर्बानी या खुद दी जाती है या ली जाती है, तो हमने तो कुर्बानी खुद ही की है। अच्छा, एसओपीज को सामने, एसओपीज डेफिनेटली वो करने ज़रूरी हैं, लेकिन ऑनलाइन कुर्बानी के मैं हक में नहीं, और मेरी नज़र में वो कोई कुर्बानी उस तरीके से, वो कहते हैं ना, आप हमें कह दें, नियत कर लें, हम आपके बिहाफ पे कर देंगे। आई डोंट नो जी, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। अच्छा, मैंने खुद ही की ट्रेडिशनल तरीके से, एसओपीज को मद्देनज़र रखा
اور ٹھیک ہے. اور یہ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ میں جیسے کہا کہ آپ کا دسترخوان کافی وسیع ہے، تو اجتناب کیا پارٹیز سے، باربیکیو پارٹیز سے، میل ملاپ سے، گھر تک اپنے آپ کو محدود رکھا آپ نے؟ جی بالکل ایسے ہی کرونا ہے. کی وجہ سے. کرونا کی وجہ سے ایسا ہی ہے. پچھلی عید بھی ہم نے اسی طرح ہی کی. ایس او پیز کا خیال ضروری ہے، اور کیونکہ جیسے زیدی صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں تو خود بھی تو فالو کرنا چاہیے. لیکن گھر پہ ہی موسٹلی بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، کوئی بڑا گیدرنگ نہیں کی ہم نے. That's good. تو مجھ سے بھی بتائے گا کہ آپ سائنس نے بھی بہت ترقی کی ہے. ہمارے یہاں ہمیشہ عید کے چاند کی رویت پہ ایشو بن جاتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اس مرتبہ بھی کچھ اختلافی رائے تھی، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کیا ہمیں سعودی عرب کے ساتھ ہی کر لینی چاہیے تاکہ ایشو نہ کریٹ ہو، یا جو ہماری رویت ہے اس پہ نثار کرتے ہوئے یہ پروگیٹیو رویت ہلال کمیٹی کا ہونا چاہیے یا وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا؟ دیکھیں جی، میری نظر میں تو رویت ہلال کمیٹی کو ختم کر دینا چاہیے. اور یہ عید حج کی دن ہی اگلے دن عید ہوتی ہے جی 10 ذی الحج کو. اس کے اوپر تو کوئی بحث نہیں ہونی اس کی چاہیے. بھی رویت ہوتی ہے نا کہ یکم ذی الحج کب ہے. دیکھیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ نے ساری چیزیں سائنس پہ کرنی ہے تو ڈیٹیں سعودی عرب بھی سائنس پہ ہی دے رہا ہے. یہ چاند والا کام اور رویت ہلال کمیٹی والا یہ کنٹروورشل ہو گئے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم کر کے آپ اسلامی کیلنڈر کو فالو کیجئے. بڑا سمپل سا ہے. سینسیٹیو ایشو ہے. کوشش تو کی تھی لیکن ہو نہیں سکی. وہ کیونکہ ہمارے ہاں مولوی بہت پاور میں ہیں، وہ ہونے نہیں دیتے. مطلب ٹریفک لائٹ نظر نہیں آتی، چاند دیکھنے کے لیے دوربین نکال دیتے ہیں. آپ وہ بھی تو سائنس کو استعمال کر رہے ہیں نا. تو وہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. لاسٹ عید پہ بھی انہوں نے رات کو 10-11 بجے مجبوری کے تحت مولوی حضرات نے 11 بجے کے قریب جب لوگ روزے کی نیت کر کے سو گئے تھے. یہ زیادتی ہے. آپ کو ڈیٹ دے دی گئی ہے، آپ سائنس کو فالو کیجئے. آپ روت ضرور لائیں اس میں، ٹھیک ہے، لیکن کنفیوژن پیدا نہ کریں اور تفریق پیدا نہ کریں، اور اپنی جو امپورٹنس ہے ان کی. اور دیکھیں کتنے عرصے سے وہ چلے آ رہے ہیں یہ روت والے. نہیں مفتی منیب صاحب بڑے عرصے سے رویت ہلال کمیٹی تو چکے. نہیں مفتی منیب صاحب کی بات ہی کر رہا ہوں جی. آیا یہاں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. یہ پرماننٹ سیٹ ہے، فار ایور ہے انہی کے لیے، اور وہ لوگ نہیں. آپ نے تو باہر بھی بہت سی عیدیں کی. پاکستان میں یہ بھی ویسے دلچسپی کا مرحلہ ہوتا ہے کہ عید جمعرات کو ہے، جمعے کو ہے، جمعے کو یا ہفتے کو ہے. دیکھیے ایک تو یہ کہ مذہبی جو ہماری مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عبادت ہے عید، اور خاص طور پہ عید الفطر اس کا اپنا مقام ہے، عید الاضحیٰ کا اپنا ہے. میں سمجھتا ہوں رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ ایک ٹریڈیشن ہے ہمارا، اور بڑا مزہ آتا ہے کہ چاند کب اناؤنس ہوگا. ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، بڑا سسپینس ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں ہر قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کبھی کبھی خوف آتا ہے مجھے کہ ہم، ظاہری بات ہے جو محسن بھائی نے فرمایا وہ بالکل درست فرمایا کہ سائنس اویلیبل ہے. یقیناً ہر کنبے میں ہر طرح کی جو لوگ ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی. میرا خیال ہے کہ پروبیبلی ہمیں تھوڑا بہت تکلف کرنا چاہیے کہ مولویوں کو یا جو ریلیجس مائنڈڈ لوگ ہیں ان کو سب کو ایک ہی نظریے سے دیکھیں. ایک مذہب جو ہے وہ بہت بڑا حصہ ہے ہماری پبلک لائف کا، پرائیویٹ لائف کا، اور رویت ہلال کمیٹی اور سائنس کے ملاپ کے تھرو بھی سلوشن نکالی جا سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو اب اتنا شوق ہو گیا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات سوشل میڈیا پہ یا ٹیلی ویژن پہ آ کے کریں جس سے جو ایٹ لیسٹ ہماری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہماری تعریف اور تالیاں بجائیں. یہ جو معاملہ خراب ہوا ہے یہ صرف اور صرف مفتی منیب یا رویت ہلال کمیٹی کی وجہ سے نہیں ہوا. اس میں جو انداز گفتگو ہے دوسری طرف سے جو اپنایا گیا اس میں بھی میرا خیال ہے، حالانکہ میں مکمل حمایت بھی کرتا ہوں جو ان کی اپروچ ہے اس کی، لیکن جو انداز گفتگو ہے اس میں اگر تھوڑا زیادہ جو ہے باوقار طریقے سے لوگوں کے بارے میں بات کی جائے اور سوچ کے بارے میں بات کی جائے تو لوگوں کو آمادہ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ تذلیل کر کے چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے تو وہ نہ صرف مشکل ہے بلکہ وہ زیادہ مصیبتوں کی جڑ پھر بن جاتی ہے. اب ذرا کرونا پہ بھی آتے ہیں کیونکہ عید الفطر کے بعد یہ انفیکشن بڑھا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ جولائی میں ہم نے دیکھا کہ کافی اس میں نمایاں کمی ہے واقع آئی ہے، 80% کے قریب کم آیا ہے، ڈیتھ ریٹ میں کمی آئی ہے. تو سب سے بڑا چیلنج بتایا جا رہا تھا، خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ عید الاضحیٰ اور پھر محرم. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر طریقے سے حکومت نے یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، محدود پیمانے میں چھٹیاں دی، اگرچہ یہ لوگوں کو آیا کہ آج عید کا تیسرا دن ہے اور تیسرے دن بھی قربانی جائز ہے لیکن لوگ اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں،
डू यू फील इट्स अ गुड डिसीजन? बिल्कुल है जी, और ये मैं समझता हूँ कि जो जुलाई में और जून में जो आफ्टर ईद एकदम हाइट क्रिएट हुई, वो अगर ईद पे एसओपीस इसी तरह स्ट्रांग रखते, गवर्नमेंट का मैसेज ज़रा थोड़ा सा स्ट्रांग जाता, तो ये नंबर्स इतने बढ़ने नहीं थे। अब ये जो कुछ किया गया मैं समझता हूँ बेहतर है, और इसी तरीके देखिए हमारे लोग फॉलो नहीं करते प्रॉपरली, आपको थोड़ा सा एसओपी सख्ती से अमल करवाने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही होना चाहिए कि आप लॉकडाउन करें तो फिर प्रॉपर करवाएं। अगर आपने शॉप्स और ये चीज़ें बंद करवाई हैं तो मैं समझता हूँ कि प्रॉपरली होनी चाहिए, और लोगों को आप मैसेज बड़ा क्लियर दें। अब ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह डाउन साइड पे है, हम उस चीज़ से बच के, डेथ रेट वो नहीं था जो यूरोप या अमेरिका में था। इवन इंडिया? जी, इवन इंडिया की तो खैर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो भी हमारे माइंड के लोग हैं, वो भी फॉलो नहीं करते एसओपीस। तो एजुकेशन देख लीजिए, आपने एजुकेट करना था लोगों को इस पैंडेमिक का, तो उसमें थोड़ा सा शुरू में हम लैक किया, हम वो प्रॉपर मैसेज आवाम तक नहीं पहुंचा सके। जैसे कि आपने देखा रिंग टोन में मैसेज चल रहा है, टीवी पे चल रहा है, इससे डरना नहीं, इससे लड़ना नहीं। भाई इससे डरना है, लड़ना किससे? आपने हवा में लड़ना है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें गलत हुई जिससे हमारे नंबर बढ़े, आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हुआ, अब सूरत हाल खासी बेहतर है, और यही एक तरीकाकार था कि आपने इसको डाउन करना था। ठीक है, अब मुशर्रफ थोड़ा सा आते हैं कि ईद के बाद की सियासत। काफ़ी हाइप क्रिएट हुई है कि ईद उल अज़हा के बाद जो है एपीसी होगी अपोजिशन की। आपको अपोजिशन जो मुख्तलिफुल ख्याल, और अपोजिशन मुख्तलिफुल ख्याल भी होती है, इकट्ठी वाकई में होती भी नज़र आ रही है? मौलाना फजल रहमान और अता रहमान साहब ये जो फैटफ पे पड़ा कौमी असम्बली में तो शोर शराबा था, सेनेट से जिस तरह पास हो गया, अच्छी बात है पास हुआ, लेकिन वो बड़े दिल गिरफ्ता थे अता रहमान साहब, उन्होंने कहा इस फोरम पे आप अपोजिशन के साथ नहीं साथ लेके चलेंगे। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है अमंगस्ट दी अपोजिशन पोलिटिकल पार्टीज, ओवरकम कर लेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे। अगर करना होता तो बहुत सारी चीज़ें जो है बदल सकती थी, लेकिन मैं तो ये भी समझता हूँ कि वो करना चाहते भी नहीं है। इन हालात में वो क्या एपीसी करके मतलब तख्ता उल्टाएंगे? ये कह रहे हैं कि हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, शहबाज साहब ने कहा। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर बात है वो कहनी पड़ती हैं चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर बात है ट्विटर पे भी जो है लोग जो है वेट कर रहे होते हैं, टीवी पे भी, तो ये बातें बड़ी अच्छी हैं और लोग एंटरटेन होते हैं इससे, तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिट देखें सीरियस इस हुकूमत को हटा सिर्फ वो क़ुव्वतें सकती हैं जो इस हुकूमत को लेके आए थे। तो आवाम के वोट से आप कहें जो लेकर जो भी आप मतलब इसकी जो भी तशरीह करना चाहे, जिस तरह से भी करना चाहे, वो जो है ऑपोजिशन में दमखम नहीं आपके मुताबिक? देखिए ऑपोजिशन में दम कहाँ से आएगा? आपने जो है गला घोंटा हुआ है ऑपोजिशन का। यहाँ पे सरताज अजीज के खिलाफ नैब की जो है इंक्वायरियाँ खुल गई हैं। अब सुनने में आया कि मिफ्ता इस्माइल और शायद खाकान अब्बासी की फिर से उनकी एसेट्स जो है वो फ्रीज होने के ऑर्डर हो चुके हैं। तो मतलब मेरा ख्याल है कि ये जब इस तरह से चीज़ें होंगी बहुत मुश्किल है इनका। और ज़ाहिर बात है पीपीपी का तो हमने देखा है कि वो किस तरह से रिएक्शन आया और क्या निगोशिएशन चल रही है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि डील हुए बग़ैर कोई नेचुरल ऑर्गेनिक ऑपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म होके, और हुकूमत को ऑपोजिशन का नैरेटिव क्या है? देखिए कोरोना पे इनकी आप उसको लक कहें अगर आप ऑपोजिशन मेंबर हैं, आप कॉम्पिटेंस कहें अगर आप पीटीआई के तरफदार हैं, लेकिन जो ईद के बाद इसमें कमी आई है इन्फेक्शन रेट में, अब आने वाले हफ्तों में देखना ये होगा कि इस ईद का जो थोड़ी बहुत एसओपीज फॉलो हुई, क्या उसके बावजूद जो है कोई स्पाइक आता है? और एक बड़ा सवाल जो है ज़ाहिर बात है मुहर्रम में आएगा, किस तरह से हम अपनी जो मतलब शिया बरादरी है उनको आमादा करेंगे कि जिस तरह से ईरान में बहुत कमी हुई, पाकिस्तान में क्या हम जो है मैनेज कर सकते हैं बग़ैर बहुत बड़े जो है इज्तिमात के? तो ये बड़े सवाल हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो मुझे डर है वो ये कि मुतनाज़े और इंतशारी बातें जो है वो की जाएंगी, सख्त अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि अगले साइड को जो है इश्तियाल चढ़े, गुस्सा आए और लोग जो है एक दूसरे से लड़ें।
آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی کہانیاں آتی ہیں کہ 2-3 دن کے لیے وہ چلتی ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے یہ جو ہے فیک نیوز تھی. تو اصل جو چیلنج ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کا نہیں ہے. اصل چیلنج یہ ہے کہ جس طرح کی اکنامک کرائسس سے غریب طبقہ اور مڈل کلاس گزر رہی ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے کیا پاکستانی ادارے اور پاکستانی لیڈران منظم ہو سکتے ہیں یا نہیں. اصل سوال یہ ہے. اور چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, عوام جو ہے وہ بہت زیادہ ڈھیل دینے والی اور چھوٹ دینے والی عوام ہے اور بھولنے والی عوام ہے, لیکن ہر چیز نہیں بھولتی عوام. تو یہ جو اگلے 3 یا 4 مہینے میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ذمہ دارانہ عمل اگر نہ ہوا تو پاکستان کو بھی نقصان ہوگا, حکومت کو بھی نقصان ہوگا, اپوزیشن کو بھی نقصان ہوگا. محسن, آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن کی اے پی سی نان سٹارٹر ہوگی؟ ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے میں تو سیاسی محاذ بڑا گرم تھا, لیکن پھر سینٹ سے کثرت رائے سے فیٹف کے جو بل ہیں وہ پاس ہو گئے, اور حکومت نے تو شاید جوائنٹ سیشن کا بھی سوچا ہوا تھا, تو وہ سینٹ سے ہو گیا. شاہ محمود قریشی صاحب نے سب کو مبارکباد بھی دی. تو یہی جو عید سے پہلے کا سچویشن تھی, یہی سچویشن کنٹینیو آپ کو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے عید الاضحیٰ کے بعد؟ اب چونکہ پتہ چلے گا کب اے پی سی ہوگی یا رابر کمیٹی کا اجلاس کب ہوگا. دیکھیں, بیسیکلی یہ جو جتنے بھی بل پاس ہوئے ہیں اس کے پیچھے تو اور فورسز ہیں, اس میں کوئی گورنمنٹ کا یا اپوزیشن کا کمال نہیں ہے. یہ جو بھی فورسز تھیں انہوں نے, ریاست کے اداروں نے اس کو پاس کروانے میں بہت زور لگایا, بہت محنت کی. کریڈٹ کوئی بھی لے لیکن کریڈٹ انہی کا ہے. اب آپ اے پی سی کی بات ہے, اے پی سی میں آپ والی بات ہے, ابھی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ سیریس نہیں ہیں. مولانا صاحب جلدی میں ہیں, وہ پہلے دن سے جلدی میں ہیں, وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے. بلاول بھی آپ کو سیریس نظر نہیں آتا؟ دیکھیں, بلاول کی پالیسیز اس طریقے سے میٹر نہیں کرتی ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک ڈرائیونگ فورس ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس سائڈ پہ ہم نے جانا ہے. زرداری صاحب آف کورس, اور جو بات کرنے والے لوگ ہیں وہ بات بھی انہی سے ہی اور کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے پیچھے بھی ایک ڈرائیونگ فورس آف ہے. کورس وہ بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں, میں آپ تو کو یہ جو ڈرائیونگ فورسز ہیں ان کا کیا نقطہ نظر ہے اس وقت؟ ان کا نقطہ نظر ہماری جو فورسز بیہائنڈ دا سین ہے انہی سے ہے. انہی سے ہے. تو خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ جس سٹائل سے وہ گورنمنٹ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے. کیا اس میں آپ خیال میں بہتری کن پہلوؤں میں بہتری لانی پڑے گی. آپ نے گورننس جو کرنی تھی وہ نہیں ہوئی. جو آپ نے وعدے کیے قوم سے, عوام سے, جو آپ منشور لے کے آئے اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کا ماحول میں سمجھتا ہوں جو خراب ہوا, وہاں اصلاحات نہیں ہوئی, اس کی مین وجہ گورنمنٹ کا بیہیویئر ہے. آپ کو وہ بدلنا چاہیے. آپ کے اندر جو لوگ ہیں نان سیریس, جو ماحول خراب کرتے ہیں. دیکھیں, اپوزیشن ایک حقیقت ہے. آپ کے ساتھ کہتے ہیں بیٹھی پارلیمان میں اب وہ نیب قوانین میں ترمیم کی بات ہوئی, وہ گورنمنٹ کہتی ہے 34 ٹانکے ہیں, اور اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم کو ریلیف نہیں چاہتے, اور نیب کے حوالے سے سب لوگ جو ہیں وہ شکایت بھی کرتے ہیں. یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے, اس میں پی ٹی آئی بھی آ جائے گی. گورنمنٹ سے اترنے دیجئے پی ٹی آئی کو. آپ کے خیال میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکے گی نیب کے دیکھیں, اس قوانین میں؟ وقت گورنمنٹ اور کچھ لوگ نیب کو استعمال کر رہے ہیں اور اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں. یہ بینیفٹ میں آپ کو بتاؤں, زیادہ عرصہ یہ طرز, یہ حکمرانی نہیں چلتی. نیب کو ایک ٹول بنایا گیا ہے اپوزیشن کو, کچھ لوگوں کو رگڑنے کے لیے, لیکن ان کی بھی باری آ جائے گی بہت جلدی. یہ تو آپ جتنے ایڈوائزر وہاں صاحب کے خیالات سے متفق ہیں کہ جی وہ عصر کا وقت ہو گیا ہے, مغرب آنے والی ہے؟ انوار, میں آپ کو بتاؤں, جب نواز شریف صاحب یہ چینج لانے لگے اس لاء میں, نیب کے لاء میں, جو سب سے زیادہ بندہ بولا وہ خواجہ آصف تھا کہ اس کو چینج نہ کریں. یہ ریکارڈ پہ موجود ہے, آپ کسی وقت ان سے پوچھ لیں. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ چوروں کو فائدہ ہوگا, پیپلز پارٹی والوں کو. آج اپنی باری آئی ہوئی ہے. یہ میرے خیال میں تھوڑے دنوں میں اندر بھی ہو جائیں کہ مجھے لگتا ہے جس قسم کی انوائرمنٹ آ رہی ہے, یہ آپ چھٹیاں گزر گئی ہیں, عید گزر گئی ہے, اس میں نیب کے پروسیس میں تھوڑی اور سپیڈ لگ جائے گی. کیونکہ کچھ لوگوں کا گورنمنٹ میں یہ خیال ہے کہ ہم اپوزیشن کو اسی طرح ڈیل کریں, اور یہ نیگیٹیوٹی جنریٹ کرتا ہے معاشرے میں کہ آپ اس کو بھی پکڑ لیں, اس کو بھی پکڑ لیں, فلاں کو پکڑ لیں. لیکن جو یہ مشرف کہہ رہے تھے کہ اب جو اصل ایشوز ہے کہ تمام لیڈرشپ, چاہے وہ اسمبلی کے دائیں جانب موجود ہے, چاہے وہ اسمبلی کے بائیں جانب موجود ہے, جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں, جو پاکستان کے جو کرائسز ہیں, اب اللہ نہ کرے کہ سیکنڈ سپائک ہے, اکانومی بہت زیادہ اس سے ہٹ ہوئی ہے, لوگ بہت زیادہ بے روزگار ہو گئے ہیں, آپ کا میڈیا سیکٹر شرنک ہوا ہے. اکانومی آپ کی پہلے ڈوب چکی ہوئی تھی, پینڈیمک تو مزید بعد اس میں سے آیا ہے, ایک بلو لگا نا. اور یہ مطلب مشرف صاحب کی سوچ بہت اچھی ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. مشرف زیدی صاحب, ہاں, آپ نے جو مشرف سے خیال آتا ہے پرہیز مشرف, آپ نے جو ماحول
اسمبلی کے اندر کریٹ کیا ہوا ہے وہاں تو اب مسئلہ ہی نہیں رہ گیا کہ آپ اکٹھے بیٹھ سکیں عوام کے لیے, عوام کی بہتری. آپ دیکھیے الیکٹریسٹی کی جو ہائیک آئی, پیٹرول میں جو انکریز آیا, پرائسز میں ₹7 اور آ رہا. 15 روپے جی, 7 نہیں ہے. اور مزے کی بات آپ دیکھیں, اچھی خبریں بتائیں نا لوگوں کو. چلے میں اب میں نہیں سنا اچھی خبریں. مقصد یہ ہے کہ کوئی پارلیمنٹ میں عوام کے لیے کوئی بل آیا, ہماری بات کسی نے کی پارلیمان میں, گورنمنٹ یا اپوزیشن. میڈیا کا پھر کیا رول ہے؟ میڈیا تو کہتے ہیں ہم واچ ڈاگ ہیں, تو میڈیا یہ ایشوز نہیں اٹھا رہے جن کا آپ ذکر اٹھا رہے ہیں, روز اٹھا رہے ہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت دونوں سائیڈوں پہ اپوزیشن اپنا بیچ بچاؤ اور اپنا ایک طرز عمل بنا رہی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو ان کے پیچھے ڈرائیونگ فورسز ہیں وہ جب سوچیں گی کہ آیا ہم نے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہے تو دیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اپوزیشن کو اکٹھا کرنے میں بھی گورنمنٹ کا ہاتھ ہے. اتنا ان کو پش کیا گیا کہ وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, اور اکٹھے ہونے میں ٹائم لگتا ہے, مفادات ڈیفرنٹ ہیں, ٹکراؤ ہے, اپنی اپنی پالیسیز ہیں, اپنے اپنے مفادات ہیں, لیکن گورنمنٹ یہ نہ سمجھے کہ اکٹھے نہیں ہوئیں گے. اگر آپ نے یہی بیہیویئر رکھا, جو گورننس کا ایشو ہے, ہم نے عید الاضحیٰ سے قبل کراچی میں مونسون کی بارشیں ہوئیں, جو حال وہاں پر بنا, ہم نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے انٹرویوز کیے, میئر کراچی, MQM, پاکستان تحریک انصاف. یہ جو ایشوز ہیں یہ کیوں کر رہی ہے ایڈریس, چاہے وہ اپوزیشن کی بھی. یہ تو ہو گئے ایڈریس. آپ انوار شاید خبریں نہیں دیکھ رہے. کیسے کراچی تو ٹھیک, مطلب NDMA کے چیئرمین جو ہے وہ کراچی گئے ہیں, تو اب آپ دیکھیے اتنا بڑا گورننس کا صوبائی حکومت کے ہوتے ہوئے, میئر کے ہوتے ہوئے, یہ اتنا بڑی صوبائی حکومت ہے, پورا میئر کا آفس ہے. وہ تو آپ کو پہلے پتا ہے سب کرپٹ ہیں اور ناکارہ ہیں, بیکار. یہی بس لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی یہ جو ایکسپلینیشن ہے. جو لوگ اس حکومت کو لے کے آئے ان کے لیے ظاہری بات ہے. تو پیپلز پارٹی کو کون لے کر آئے, ان کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے. بلاول صاحب تو کہتے ہیں سندھ کا ایک ہسپتال پورے پاکستان میں چیلنج کرتے ہیں کہ کمپیئر کر کے بتا دو, NCVID اور ایک لیور ٹرانسپلانٹ کا. نہیں, میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ جو بھی چیلنج کریں وہ ظاہری بات ہے, وہ چیلنج مجھے تو نہیں کر رہے, وہ تو حکومت کو کر رہے ہیں, تو ان کو جواب دینا چاہیے. لیکن جہاں تک PPP کا آپ تفریق شاید کر رہے ہیں کہ PPP جو ہے وہ 7 یا 8 دفعہ جو ہے حکومت میں آئی ہے, مطلب متعدد جو ہے الیکشن جیت کے آئی ہے جی, اور اس کی بڑی ڈیپ روٹس ہیں. اب یہ چیز اگر کسی کو بری لگتی ہے تو وہ یا تو الیکشن لڑیں PPP کے خلاف, اور جو PPP کو ووٹ دیتے ہیں لوگ ان سے ووٹ لیں. تو یہ کوشش جو ہے یہ کم از کم, اب میری زندگی جو ہے وہ مطلب 50 سال آنے والے ہیں, 50 سال میں اگر آپ یاد کریں کہ کیا سکسیسفلی کسی کلین الیکشن میں PPP کو ہرا سکا ہے, کوئی نہیں ہرا سکا. یہ جو ضد ہے کہ صرف وہ والے لوگ جن کی صورت شکل مجھے اچھی لگتی ہے, جن کا ایکسنٹ جو ہے وہ میرے ایکسنٹ سے ملتا جلتا ہے, جو مطلب جو ہے جن کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں, صرف ان لوگوں کو حکمرانی کرنی چاہیے. یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. ایک جمہوریت ہے اور 220 ملین لوگ, 210 اور 220 کے درمیان آبادی ہے, چھوٹا ملک نہیں ہے, نوجوان ملک ہے. ایوریج آپ کی میڈین ایج جو ہے 23 سال ہے. یہاں پہ بیچارے بڈھے کھوسٹ لوگ جو ہے بیٹھ کے اور تبدیلی کی اور یوتھ پنے کی باتیں کرتے ہیں. ان سے یہ نہیں ہو رہا, ان سے یہ ہوگا بھی نہیں. لیکن پھر کس سے ہوگا؟ نہیں, یہ ہوگا تو جب آپ ایک صاف اور شفاف جو ہے پروسیس کے تھرو پروسیس کو چلنے دیں گے, اور اس پروسیس میں جو گند ہے وہ لوگ تعین کر کے, فیصلہ کر کے, گند کو سائڈ پہ کر کے اور اپنے لوگ لے کے آئیں گے. اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہم بات کر رہے, آپ کی اور میری اور محسن بھائی کی زندگی میں یہ کم از کم 4تھی دفعہ جو ہے یہ بات ہم دہرا رہے ہیں. اچھا, یہ جو اب جو کل پیدا ہوئے تھے بچے, ان کو ہم پھر سے یہ سمجھائیں. میرا خیال ہے کافی ہم میں سے لوگ تھک بھی جاتے ہیں نا کہ یہ 4 دفعہ تو ہم نے پکچر خود دیکھی ہوئی ہے, 50 دفعہ دن میں اس پکچر کے بارے میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں. بیٹا یہ پکچر جو ہے یہ 99 میں پکچر شروع ہوئی تھی, پھر 2001 میں یہ ہوا, 2002 میں یہ ہوا, پھر 2006 میں یہ ہوا, 7, 8, 9, پھر پکچر جو ہے وہ جو ہے نہیں. اب یہ صرف 2000 یعنی کہ یہ صدی جب سے شروع ہوئی ہے, اب اس کو 20 سال ہو گئے ہیں. صرف ان 20 سالوں میں یہ پکچر جو ہے یہ 4 دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں. اب لیکن ایک سوال میرے جو ذہن میں آتا ہے, جو ویورز کے بھی ذہن میں آتے ہیں, اور جب ہم شوز کرتے ہیں ہمیں فیڈ بیک بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے, ایک شفاف الیکشن ہونا بہت ناگزیر ہے, اور میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پروسیس کی کنٹینیوشن سے خود ہی تطہیر کا عمل جو ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں جو ووٹ بھی ڈالے جاتے ہیں
परफॉर्मेंस पे बेस वोट पड़ता है, क्योंकि जो विजुअल्स आते हैं चाहे वो किसी भी इलाके के हों, पाकिस्तान में पसमानदगी तो अब तक ख़त्म हो नहीं सकी, अंडर डेवलपमेंट भी उसी तरह है, गुर्बत भी बढ़ रही है, इश्यूज तो जू के तुम। देखिए जी, परफॉर्मेंस पे तो वोट नहीं मिलता आपको, ये एक बहुत बड़ी अलमिया नहीं। यहाँ तो बिरयानी की प्लेट पे वोट मिलता है, वो आप ही के पैसे होते हैं, आप ही की देग उन्हीं पैसों से लाई जाती है। यहाँ अलमिया यही है कि जो हमारा वोटर है वो ये समझ नहीं पा रहा। Yes. पहली बार ये हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जो लोग तहरीक इंसाफ को के लिए निकले, जो फैमिलीज निकली, लोअर मिडिल क्लास, उन्होंने पूरी फैमिली ने इस प्रोसेस में हिस्सा लिया, जो कि पहले नहीं था। अब मैंने नहीं, इतना अर्सा से मैं कवर करता हूँ, मैंने नहीं कभी देखा कि लेडीज़ इस स्टाइल से किसी के जलसों में गई हों, पॉलिटिकल जलसों में। जिस हिसाब से पीटीआई ने ये एक ट्रेंड शुरू किया, तो बहुत से लोगों ने फैमिली के साथ पार्टिसिपेट शुरू किया और यंग जनरेशन ने बहुत हिस्सा लिया। मकसद ये है कि वोट की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि जिसको आप वोट डाल रहे हैं, आया ये आपकी हकीकी मायनों में तर्जमानी कर सकता है, ये आपके लिए बेहतरी पार्लियामेंट में बेहतर अंदाज में आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। हमारे यहाँ बहुत फुकदान है। अब क्योंकि अब आप ये देख लीजिए, जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को भी वोट दिया, कराची में मेजॉरिटी जीती है MNAs की, अगर ये सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे या मेयर पे डाल दें और चुप करके बैठ जाएं और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद वहाँ करें, कोई शक नहीं है कि वो वहाँ पे जो कराची के मसाइल हैं वो सबके सामने है। लेकिन आपने एज ए फेडरल गवर्नमेंट आपने उनको, अगर वो नहीं हो रहा तो उन वोटरों का क्या कसूर है जिन्होंने आपको भी तो वोट दिया है ना जी। आप भी वहाँ से बहुत सीटें जीत के आए, सीटें जीती, तो आप मदद कीजिए। अगर पीपल्स पार्टी को सारा मुद्दे इल्ज़ाम ठहराना, वो तो फिर वोट लेके आ जाते हैं, उनका एक वोट बैंक है, लोग समझते नहीं है। लेकिन कराची एक मेन सिटी है, आप उसको इस तरह इग्नोर ना करें, आप उसको इस तरह तबाह ना होने दें। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, वहाँ सफाई का बहुत सारे मसाइल हैं कराची के। तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट अगर NDMA को या किसी को भेज रही है वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि और फोकस करना चाहिए और फंड रिलीज करने चाहिए और इसको बेहतर अंदाज में हैंडल करना चाहिए। ये जो हमारे निज़ाम के सुकम है, इनको क्यों नहीं दुरुस्त कर लिया जाता है? अब कराची क्योंकि मिनी पाकिस्तान कहलाया जाता है, मेयर साहब से गुफ्तगू करें, वो कहते हैं मेरा तो इख्तियार ही बहुत कम है जी, ऐसे ही। सूबाई हुकूमत से बात करें, वो कहते हैं ये तो जी मेयर का डोमेन है। फेडरल गवर्नमेंट से बात करें, जैसे आपने PTI का, उनका जी ये तो 18वीं तरमीम के बाद हमारा रोल बड़ा लिमिटेड है। तो इन गुत्थियों को कौन सुलझाएगा जी? देखें, इसको अगर बात की जाए तो वो नो गो एरिया है कि जी आप इसको आप छेड़ नहीं सकते, ये तो एक पुरानी सहीफा है, मैं 18वीं तरमीम, इस पे तो बातचीत नहीं हो सकती। देखें, आपके फंडामेंटल इश्यूज आ रहे हैं, कॉमन इंटरेस्ट की काउंसिल का भी इजलास है, उसमें भी तबाही मचने वाली है। अगर आपने प्रोविंसेस को इतना पावरफुल कर देना तो आपकी फेडरेशन जो है ये नहीं चल पाएगी। अभी आपके वाटर शेयरिंग का फार्मूला जो है, आपकी इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर जनरेशन का जो फार्मूला है, वो तो अगर आप सारा कुछ सूबों को बांट देंगे तो वो आप पूरा ही नहीं कर सकते। वो फेडरेशन तो आपकी बैठ जाएगी, जमीन पे आ जाएगी और फेडरेशन दे ही नहीं पाएगी। ठीक, तो ये कोई ज़ईफ़ा नहीं है 18 अमेंडमेंट, आप इसमें तरमीम लाएं। आपके निज़ाम में गलतियां बहुत ज़्यादा हैं। और देखें, मैं अगर खान साहब से तवक्को रखता तो वो इसी चीज़ की रखता था कि आप निज़ाम को तब्दील करने के लिए आए। निज़ाम में मुशर्रफ ज़ैदी साहब, निज़ाम में इस्लाह कैसे मुमकिन होगी? शख्सियात की बात नहीं करते, ऐसे इंस्टीट्यूशनल चेक्स बन जाएं कि वो ऑटोमेटिकली वो डिलीवर करें। ऐसा कोई दुनिया में निज़ाम नहीं है जो रेजिस्टेंट हो। अगर एक आदमी जो है वो बज़िद हो कि उसने निज़ाम के तहत और जो नेचुरल लॉज ऑफ ग्रेविटी हैं उससे हट के जो है काम करना है। 18वीं तरमीम की बात की मोहसिन भाई ने, मैं समझता हूँ बिल्कुल बहुत अहम इशू है। ज़ाहिरी बात है, इस पे मैं बहुत क्लियर हूँ। मैं समझता हूँ फेडरलिज्म जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान का पास्ट और पाकिस्तान का फ्यूचर इसी में। लेकिन 18वीं तरमीम कोई ऊपर से तो नहीं आई, उसमें तरामीम की जा सकती हैं, लेकिन जो लोग इसमें तरामीम करना चाहते हैं उनको ये समझ होनी चाहिए कि एक तरमीम के लिए पार्लियामेंट में क्या अमल होता है जी। और उस अमल के लिए जो आपके आगे बैठा है, 10 चीज़ें हैं जिस पे मैं मोहसिन भाई से इख्तलाफ करता हूँ, प्रोग्राम के दौरान किया है।
ایک سخت الفاظ جو ہے ایک آپس سخت میں لفظ تبادلہ جو نہیں ہے ہوا۔ استعمال کیا محسن بھائی نے، 4 دفعہ میری چیزوں کو کاٹا ہے، 3 دفعہ میں نے کاٹا، میں نے اپنا ذرا کم بتایا ہے، 3 دفعہ میں نے ان کی بات کو جو ہے کانٹرڈکٹ کیا، ایک دفعہ تلخ ہیلتھی کلامی نہیں ڈبیٹ کی۔ تو یہی ہوتی ہے نا جی۔ اچھا اب مجھے بتائیے کہ ضروری نہیں ہے میں ان سے ایگری کروں یا مجھ سے یہ ایگری کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی ہیلدی ڈیبیٹ ہمارے ایوان میں کیوں نہیں اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو کیٹر کرنا ہوتا ہے؟ نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیے جب بھی ایک جو ہے وہ بیان دیتا ہے تو پی 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 نے بھی ایک بندہ رکھا ہوا ہے، میں اگین میں نام نہیں لیتا، جو برسنے کے لیے ان کی طرف سے بھی برسنے والے یہ جو تو ہے مشرف 3-4 صاحب رکھے ہوئے ہوگا نا، ہیں اس اور کو تو یہ آپ بالکل پالے ختم جاتے نہیں ہیں کر سکتے ان ہیں۔ لوگوں نہیں دیکھیں کیوں نہیں ختم اس کر کے سکتے؟ ساتھ ساتھ دیکھیں جو آپ نے جو آپ نہیں بےہودگی اور بدتمیزی کے ساتھ ساتھ میں ہماری کیسے جو سیاست کا کوئی ایک شریف مزاج بن آدمی- گیا ہے۔ محسن بھائی آپ بتائیں کہ بدتمیزی بےہودگی آپ کو قبول ہے؟ دیکھیں وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں انوار میں آپ کروں کو ایک بات بتاؤں، پریکٹیکیبلی اس ہم چیز کو اگر تو آپ ایک بالکل شخص کو ختم تو نہیں کر 1 سکیں لاکھ گے۔ یا 1.25 لاکھ ووٹ لے کے وہ پارلیمان میں آتا ہے، میں اس سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہاں وہ بدتمیزی کرے، وہاں وہ آپ کو یا مجھے میرے نقائص اس طریقے سے بتائے کہ وہ میری انسلٹ اور میری شہرت کے خلاف ہو۔ نقائص تو سب میں ہے نا جی، انسان ہے، لیکن آپ اس طرح میری تذلیل نہ کریں۔ ہم نے آپ کو وہاں بھیجا ہے کہ آپ عوام کے لیے بہتر انداز میں قانون سازی کیجئے، آپ ملکی مفاد میں قانون سازی کیجئے، آپ عوام کی اصلاح کو دیکھیں۔ عوام جتنے بھی مسائل میں آج تک آپ نے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ نے پارلیمنٹ میں عوامی مسائل پہ کتنی ڈیبیٹ ہوتی سنی؟ یہ ایک المیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے تو آپ کو وہاں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ہماری نمائندگی کیجئے۔ میں یا مشرف بھائی تو پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے نا، ہم نے تو ووٹ ڈال کے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ ہماری بات کریں، یہ سڑک والے کی بات کریں جو بیچارہ کرائسس میں وہ مسیح کی اپنی بات باتیں کرتے ہیں، اپنے سکور سیٹل کرتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ میں کام نہیں کرتے۔ اور اسی وجہ سے انوار صاحب لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ نظام فیل ہو چکا ہے، کیونکہ جن لوگوں کو ہم سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں وہ ہماری بات ہی نہیں کرتے، تو میں نے آپ کو پھر ووٹ کیوں دیا اگر آپ میری بات ہی نہیں کرتے؟ لیکن پھر we have to live with this system. No. We have to not at find all. it out. No, 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 we have to change it. آپ دیکھیں یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو نظام ہے جس طرح چل رہا ہے تو یہ سسٹینیبل ہے، تو یہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ریزگنیشنز آئی ہیں یہ بھی اس کی صاف، یہ کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں؟ ڈول نیشنلٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، نہ کوئی ان کی میلفیزنس ہے، نہ کوئی کرپشن ہے، بڑا سمپل سا ہے۔ جو لوگ سسٹم کے اندر دیمک کی طرح جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر سے نئی جو ہے نئی بریتھ ان آف کو فریش ایئر قبول نہیں کرتے، کبھی نہیں کرنے دیں گے، اس لیے جو ہے ان کو نکالا۔ آپ نوٹ کیجئے کہ پچھلی حکومت میں ایسے ایسے بڑے پیس تھے، لیکن جیل میں کس کو ڈالا؟ جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور جو قابل لوگ تھے ان کو جیل میں۔ تو یہ ایک جنگ پاکستان میں چل رہی ہے جو پی ٹی آئی اور دوسروں کی یا کرپٹ اور نان کرپٹ کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ہے سٹیٹس کو ٹریڈیشنلسٹ کی، جو سسٹم کو اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو نئے لوگ ہیں جو چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں، جس میں صرف پی ٹی آئی نہیں، ہر جماعت میں ایسے لوگ شامل ہیں، فوج میں ایسے لوگ شامل ہیں، بیوروکریسی میں، لیکن ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ آخری بات، یہ جو بات چیت کرنے کا طریقہ ہے پارلیمنٹ میں، اس سے سب سے زیادہ نقصان حکومت کو خود ہے، کیونکہ جو سب سے کمال کا کام حکومت نے کیا ہے اس پہ کسی چینل پہ، حالانکہ یہ گورنمنٹ کا چینل ہے، میں تو نہیں دیکھتا کہ احساس پروگرام کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ ہم نے ایسے کافی شوز کیے۔ 17 ملین لوگوں کو 12,000 روپے نقد جو ہے دیا گیا ہے، اور اس پروگرام کو ڈبل اپ کرنے کی بات ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں بات کریں، اس کی وجہ سے دکانداروں پہ کیا امپیکٹ ہوا چھوٹے قصبوں میں، گاؤں میں، اس کی بات کریں، کیش دینے کے بجائے موبائل فون کس طرح لوگوں کو پہنچائے اس پہ بات کریں، اس کی ٹریکنگ کریں کہ اس کو ٹریک کر کے لوگوں کی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ ہم نے تو اتنے ایکسکلوسیوز کیے ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ سے، بلکہ اگر وہ پروگرام سن رہی ہے تو ضرور آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سارے سوالات ہم نے دیکھیے وہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ نہیں، ڈاکٹر ثانیہ نشتر اگر خود کر رہی ہیں تو وہ پبلک ریلیشنز میں آتا ہے، ظاہری بات ہے وہ اپنے بارے میں نہیں، میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اس پہ بات ہوئی، حکومت نے اس پہ دکھایا کہ جی یہ ہم نے کیا ہے، اس پہ اپوزیشن آ کے تنقید کرے اور میں بتایا اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ On these suggestions we have to close our segment۔ آپ کا بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب کہ آپ نے وقت دیا، محسن بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بڑی جو ہے وہ پرمغز گفتگو کی، اور اللہ کرے جو نکات آپ نے اٹھائے ہیں اس پر دھیان پڑے، چاہے حکومت میں اپوزیشن میں لوگ اور پاکستان میں اصلاح احوال کا آغاز ہو، دونوں موسم میں ہونے کا بہت شکریہ۔ ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے، چونکہ اب اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے
اور جو بھارت کی جانب سے ایک جو غیر قانونی غاصبانہ قبضہ کیا گیا انڈین ایلیگل آکوپائڈ مقبوضہ کشمیر میں، وہ 5 اگست 1 سال مکمل ہونے جا رہا ہے، لیکن بھارت کی کان پہ جون تک نہیں رینگ رہی، اور 5 اگست کا ہی دن انہوں نے چنا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی بنیاد رکھی جائے گی۔ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، اس کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، وٹ آپشنز ڈو وی ہیو ان پاکستان، اس پہ گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفہ لے لیجیے۔ ساری پاکستانی قوم ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا، پاکستان کا حصہ نہیں ہوتا اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق آزادی نہیں ملتی۔ سوال ہے حق انسانیت کا، سوال ہے بین الاقوامی کردار کا، سوال ہے ماں کے اشکوں کا، سوال ہے باپ کے کرم کا، سوال ہے چشم طفل کا، سوال ہے بیٹے کے لہو کا، سوال ہے بیٹی کی عصمت دری کا، سوال ہے جذبہ ایثار کا، سوال ہے جد و جہد کا، سوال ہے کشمیر کا۔ ویلکم بیک ویورز، ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے شریک گفتگو ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ کہ اسکائپ پہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور شاہد لطیف صاحب آپ کو بھی عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہاں تو ہم نے عید منائی، کرونا وائرس کی وجہ سے ذرا محدود انداز میں منائی گئی، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو غاصبانہ قبضہ بھارت نے کیا ہوا ہے غیر قانونی طور پہ 5 اگست سے، تو انہوں نے حدیں کراس کر دی۔ پچھلے سال جب اپنے ہی آئین میں دی گئی جو جداگانہ تشخص دیا گیا کشمیریوں کو دیا گیا تھا
آرٹیکل 35A آرٹیکل 370 کے تحت اس کو ختم کر ڈالا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ فوجی محاصرہ ابھی تک اسی طرح قائم ہے، ایک اقتصادی پردہ پڑا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر پہ، اور پوری دنیا کو نہیں پتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور ایک تنگ نظر مودی فاشسٹ حکومت کی پالیسیاں جو ہیں وہ اسی طرح جاری ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک متنازع ڈومیسائل کا بل بھی لے کر آ گئے۔ آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں کہ ہم نے جو وکیل کے طور پہ کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہے، سفیر کے طور پہ لڑنا ہے، یہ جو ایک تنگ نظر حکومت ہے اور ان کا ایک فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے، اس کو اور کیسے زیادہ ایکسپوز کیا جائے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا اب دنیا بھر میں پھیل چکا ہے کہ کوئی ایسا ملک نہیں شاید بڑے ممالک میں سے جہاں کشمیر کے بارے میں، کشمیر کے حق میں بات نہ ہوتی ہو۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، مگر یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا پاکستان اس میں ایک پورا فریق ہے، کیونکہ جو کشمیر کی قرارداد ہے اس میں ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارا حق ہے کہ اس کے بارے میں بھرپور طریقے سے بڑھ چڑھ کر کشمیر کی جو مہم چلی ہوئی ہے اس میں اپنا حصہ ادا کریں، سفارتی بھی، ثقافتی بھی، اور ہر طرح سے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہندوستان نے سمجھا تھا کہ آرٹیکل 370 جس کے تحت انہوں نے غاصبانہ قبضہ کر لیا، یہی کام انہوں نے چین کے ساتھ لداخ میں کرنے کی اب کوشش کی، اور چین نے ان کو اتنا منہ توڑ جواب دیا۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب کشمیر کی جو نئی پود ہے وہ اس میں اتنی مزاحمت نہیں کرے گی، مگر ان کی بھول تھی، خاص کر وہ جو نوجوان لیڈر برہان وانی، اور اس کے بعد جس طرح لوگ سڑکوں پر آئے، انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، انہیں اپنی جان کی اب پرواہ نہیں۔ تو یہ جو کشمیر کی مہم ہے یہ انشاءاللہ اپنی منزل تک جائے گی۔ دنیا بھر میں جتنی بھی آزادی کی تحریکیں ہیں ان کا آپ نکال لیں، اگر جائزہ لے لیں تو کوئی بھی تحریک آپ بزور بازو ختم نہیں کر سکے، اور نہ اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان بالکل بہت کچھ کر رہا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک ایسا موقع ہے جہاں لداخ والا معاملہ، اس کو بھی ایک یونین کے طور پہ انہوں نے جو ہے اپنا ایک رول پاس کر کے ہندوستان کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، جس پر جو چین ہے اس نے باقاعدہ کھلے عام اپنا جو کردار ہے وہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھارت کو پیغام دیا ہے کہ یہ جو لداخ کا علاقہ ہے یہ ہندوستان کا نہیں ہے، یہ چائنا کا ہے، اور یہ انہی کا رہے گا۔ اب ان کی تو آپ سمجھتے کہ ہندوستان نے ایک طرح سے بیوقوفی کے ساتھ اس معاملے کو اٹھا کر اس کو جو ان کے مطابق بائی لیٹرل سے اب ملٹی لیٹرل بنا دیا اس ایشو کو؟ جی، میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل صحیح اس کا جائزہ لیا کہ یہ ایشو جو ہے یہ دنیا کے سامنے اب یہ ابھر کر سامنے آیا ہے، اور اس وقت چین کے تعلقات پوری دنیا میں ایسے ہیں کہ شاید کوئی ہی ملک ہو سوائے امریکہ کے جو چین کا ساتھ نہ دینا چاہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ اٹھ کر سامنے آ گیا ہے، کشمیر کا معاملہ بھی اٹھ کر بھرپور طریقے سے سامنے آ چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو پاکستان کو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر کوئی ایسی پالیسی جو ہے، جیسے چین کہتا ہے 1962 میں ایک پالیسی وہ چاہتے تھے کہ ہم اس میں انیشیٹو لیں، ہم نے وہ موقع ضائع کر دیا۔ وہ بھی ایک وقت تھا میں سمجھتا ہوں جس میں کشمیر کا فیصلہ پاکستان اپنے حق میں کرا سکتا تھا، اب بھی ہے، کیونکہ معاملہ بالکل ایک جیسا ہے۔ تو جب کشمیر لداخ کا معاملہ لڑے گا تو اگر ہم ان کے ساتھ ہوں تو یہ کشمیر کا معاملہ خود بخود اسی کی صد میں آئے گا۔ تو اس لیے پاکستان کو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ چین کے ساتھ مل کر اپنی ایک پالیسی بنائے، اور چین چونکہ اب اتنا بڑا ملک ہے اس کی آواز کو تو دبایا نہیں جا سکتا، اور اسی پالیسی اور اسی ری ایکشن کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ اس کے حل ہونے کے چانسز بڑھ گئے۔ اللہ کرے چانسز بڑھیں۔ دوسرا ایئر مارشل صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جو ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے،
اس کا تقابل بھی دنیا کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے. جو نازیز جرمنی تھے اور وہ صرف انہوں نے یہودیوں کو ہی نسل کشی نہیں کی بلکہ جو ان کے مخالف کرسچنز تھے, جو ان کے مخالف سکولرز تھے, جو ان کے نظریے کے مخالف تھے, ان سب کا کلا کما کیا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں بھی جو برہمن ہندو کے خلاف مخالف لوگ ہیں, چاہے وہ کرسچنز ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے وہ نچلی ذات کے ہندو, اور مسلمان تو ان کے بالکل نشانے پر ہیں. آپ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ دیکھ لیں, آپ نیشنل جو انہیں رجسٹریشن کا جو ایک نظام شروع کیا جس سے اب بنگلہ دیش اور نیپال بھی اب ان سے جو ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کو بھی دنیا کو یہ واضح کرے کہ یہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے نریندر مودی صاحب کے حوالے سے, اس اپیزمنٹ کو تلف کرنا ہوگا. کیونکہ پہلے جرمنی کے ہٹلر سے بھی بات چیت کی جا رہی تھی, لیکن جب وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس کے بعد یہ احساس ہوا. تو اس چیز کو بھی ہمیں بہت زیادہ اجاگر کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کچھ دیر کے لیے یہ باتیں کی اور پھر ہم پیچھے ہٹ گئے. ان ساری چیزوں کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ آج کے زمانے میں پرسیپشنز میٹر مور دین دی ریالٹیز. تو جو پرسیپشنز ہیں ان کو بنانے میں اور ان کو آگے لے جانے میں پاکستان کو بھرپور طریقے سے بڑھ چڑھ کر سامنے آنا ہوگا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ مودی جو ہے وہ بالکل اس کی مثال ہٹلر کی ہے, اور جو نازی پارٹی ہے اس کی مثال بالکل آج وہ ہندوستان پارٹیز کے ساتھ ہے. تو اس لیے ان سب کا آپس میں باقاعدہ توازنہ کرنا چاہیے. دنیا کو بار بار یہ یاد دلانا چاہیے, RSS کے ساتھ اس کا بالکل موازنہ کر کے دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ وہ ہٹلر اور اس کی پارٹی نازی پارٹی جس نے بہت سارے ظلم ڈھائے اور دنیا نے ان کو پھر پہچانا. تو ہندوستان میں بالکل وہی ہو رہا ہے. یہ ہندوستان جہاں اقلیتوں کا جینا محال ہو چکا ہے, وہ کوئی بھی ہوں, وہ سکھ ہوں, وہ کرسچنز ہوں, دوسری نیشنلٹیز ہوں, مسلمز ہوں, ان کا جینا حرام ہو چکا ہے. اور جو کشمیر کے ساتھ کر رہے ہیں, ظلم و تشدد کی انتہا ہو چکی, بربریت کی انتہا ہو چکی. اتنا بڑا لاک ڈاؤن شاید ہی تاریخ میں کہیں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے. اور اوپر سے یہ جو پھر بیماریاں ہیں جس میں یہ کورونا آ چکی ہے, ان کو تو اپنی بیماریوں کے لیے بھی وقت نہیں دیا جاتا کہ اس کا بھی کوئی علاج کر سکیں, اس سے وہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چھٹکارا پا سکیں. 5 اگست 2020 کو ہمارا عزم کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے بہت اس کی بھرپور مخالفت کی, مذمت کی. 5 اگست 2019 پہ جو یہ انتہائی اقدام اٹھایا گیا, یک طرفہ طور پہ غیر قانونی, وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کیا, بڑا اچھا خطاب کیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں سمبولکلی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا, لیکن بیچ پہ کرونا وائرس آ گیا اور بہت سی چیزیں پس پش چلی گئی. لیکن آج کے دن کیا عزم ہونا چاہیے 5 اگست کے حوالے سے؟ 2020 میں ہمارا کیا ایز اے پاکستانی نیشن, کیونکہ ہمارا بڑا ایک گہرا, ایک جسے کہتے ہیں جذباتی لگاؤ بھی ہے کشمیریوں کے ساتھ, مذہبی ہمارے بھی بڑے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. 97% مقبوضہ وادی میں جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں, اور ڈیموگرافک ایپرٹائٹ کی طرف بھارت جا رہا ہے, جو انہوں نے یہ ڈومیسائل کا ایشو لے کر آ گئے ہیں, اور بہت سے ہندو پنڈتس کو لے کر آیا جا رہا ہے, ان کو سٹیزن شپ دی جا رہی ہے, کشمیر کی شہریت دی جا رہی ہے. تو ہمارا عزم کیا ہونا چاہیے شاہد لطیف صاحب اینڈ میں؟ دیکھیں, ہمیں دنیا کے سامنے یہ اجاگر کرنا ہے کہ یہ وہی پالیسی ہے جو فلسطین نے, جو یہودیوں نے فلسطین میں اپنائی, اسرائیل نے, اور انہوں نے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے فلسطین کے ایک علاقے پر قبضہ کیا اور انہیں دھکیل کر غزہ کے علاقے میں بند کر دیا. بھارت کی پالیسی بالکل وہی ہے, اور امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے, جس کے تحت ڈیموگرافی وہاں کی بدلنے کے لیے وہ سستے داموں ہندوؤں کو وہ زمین دے رہے ہیں اور وہاں انہیں آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کا اس وقت جو ان کا نظریہ اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہونا چاہیے. اور اس میں کاش آپ چائنا کو اپنے ساتھ ملائیں, کھل کر ان کے ساتھ بات چیت کریں. چائنا کا اس میں مفاد ہے, تو چائنا کا مفاد, اور اگر اس کے ساتھ ہم جڑ جائیں تو جو چائنا اس سے نتیجہ نکال سکتا ہے وہ پاکستان کو بھی وہی نتیجہ نظر آئے گا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں آج کے دن کہ ہم اکیلے یہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں. پاکستان کا نہ تو وہ دنیا بھر میں وہ مقام ہے, اور نہ ہی ہماری بات اس طرح کوئی سنے گا. چین کے ساتھ ایسا نہیں کوئی کر سکتا. تو چین کے ساتھ ایک اسٹریٹجی بنائیں اور
باقاعدہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پرائم منسٹر نے اب تک بڑا اچھا کام کیا. ہم نے کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرنے میں بہت رول ادا کیا, مگر یہاں اس کو رکنا نہیں چاہیے, اس کو منزل مقصود تک لے کر پہنچانا چاہیے. اور انشاءاللہ میرے خیال میں پوری کوشش ہوگی کہ ہم سب لوگ اس کو منزل مقصود تک پہنچائیں. آپ کا بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہ لطیف صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. ویورز, یہ آج کا پروگرام تھا. چونکہ ماہ اگست شروع ہو چکا ہے, ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. 14 اگست کو الحمدللہ پاکستان مارز وجود میں آیا, لیکن 5 اگست کو جو بھارت کی حکومت نے اقدام اٹھایا غیر قانونی, اس کی مذمت بھی کریں گے, اس پہ دیگر پروگرام بھی کریں گے آنے والے دنوں میں. آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے ضرور آزے گا. انشاءاللہ زندگی رہے صحت رہی تو آپ سے کل رات 10:05 میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور چلتے ایک دفعہ پھر عید الاضحیٰ کی آپ کو مبارکباد. اللہ حافظ.